तालिबान मुतालबात हुकूमत के सामने हैं। इनमें से कुछ लोहे के चने साबित होंगे, कुछ नुकात काबिल अमल हैं। इसी दौरान पेशावर में एक बड़ा दहशतगर्द हमला हुआ है। खुदकुश हमलावर ने उस घर को निशाना बनाया जहां पर खवातीन दरस कुरान और मिलाद मुनक्किद कर रही थी। आज 4 खवातीन की जानें चली गई। जनरल मुशर्रफ केस के मुस्तकबिल का बड़ा दारोमदार उन दलाइल पर होगा जो आज हुए, जिसमें जनरल परवेज मुशर्रफ के वकील ने कहा कि साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर मुकदमा किसी सूरत में भी खुसूसी अदालत में नहीं चल सकता। ये मामला फौजी हुक्काम के सुपुर्द कर दिया जाए। कराची में पुलिस के खिलाफ शिकायत सामने आई हैं, इनमें से कुछ मुस्तनद भी हैं। बलोच इंतहा पसंद ग्रुप अब जनूबी पंजाब को निशाना बना रहे हैं। कुछ रोज कबल रेलगाड़ी पर हमला किया गया था, कल गैस पाइपलाइंस को धमाके से उड़ाया गया। आज एक बार फिर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की छुट्टी हुई, ज़का अशरफ गए और एक बार फिर नजम सेठी आए। मगर बाज लोग कहते हैं कि काश वजीर आजम ये फैसला ताकीर से न करते तो बिग 3 की हजीमत पाकिस्तान को ना उठानी पड़ती। दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। हुकूमत और तालिबान के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं और ये इम्कानात गुज़िश्ता जुमे को कम होते नजर आ रहे थे जब तालिबान की मुज़ाकराती कमेटी के एक अहम रुकन मौलाना अब्दुल अजीज ने ऐलान कर दिया था कि तालिबान आइन को किसी सूरत में नहीं मानेंगे और वो सिर्फ कुरान और सुन्नत के तहत मुज़ाकरात में हिस्सा लेंगे। लेकिन ये तासुर आज ज़ाइल हुआ और अब ये बात साबित हो गई है कि तालिबान मुज़ाकरात के लिए बाकायदा तैयार हैं और इसके लिए तालिबान से मुज़ाकराती कमेटी के 2 रुकन कल मीरान शाह पहुंचे थे और तकरीबन 48 घंटे उन्होंने मीरान शाह में क़याम करने के बाद अब ये अपने मकाम पर वापस आ गए हैं। मौलाना समीउल हक और प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम ने इस सिलसिले में हौसला अफजा बयानात दिए हैं। दूसरी जानिब में तालिबान की जानिब से भी बयान सामने आया है और तालिबान के तर्जुमान शाहिदुल्लाह शाहिद ने कहा है कि तालिबान मुज़ाकरात के हवाले से कहेंगे कि सब्र से काम लेना चाहिए, इसमें मुश्किल मराहिल भी आएंगे लेकिन बहरहाल ये मुज़ाकरात बतदरीज आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि मुशावरत करके जल्द मुस्बत रद्द-ए-अमल भी दिया जाएगा। तालिबान क़यादत को इन मुज़ाकरात के हवाले से मुत्तला भी किया गया है। मुतादिद मुतालबात सामने आए हैं। तालिबान के इस मुज़ाकरात के नतीजे में 15 नुकात मुख्तलिफ अखबारात ने शाया किए हैं, जिसमें ड्रोन हमले बंद किए जाएँ, अदालतों में शरई क़वानीन मुतारिफ किए जाएँ, सरकारी और निजी तालीमी इदारों में इस्लामी निज़ाम नाफिज कर दिया जाए, जेलों में कैद पाकिस्तानी और गैर मुल्की तालिबान सबको रिहा कर दिया जाए, ड्रोन हमलों में पहुंचने वाले नुकसानात का मुआवजा दिया जाए, कबायली इलाकों का कंट्रोल मुकामी फोर्सेस के हवाले कर दिया जाए, फौजों को वापस बुला लिया जाए, तालिबान के खिलाफ तमाम मुकदमात खत्म कर दिए जाएं, दोनों तरफ के कैदी रिहा कर दिए जाए। इस किस्म के मुतालबात सामने हैं, लेकिन अहमियत की बात यह है कि ये तमाम मुतालबात बहुत कड़े नजर आते थे, लेकिन आज तालिबान की जानिब से बारहा कहा गया है और खुद उस मुज़ाकराती टीम की जानिब से भी कहा गया है कि ये जो शराइत या मुतालबात सामने आए हैं इनमें सदाकत नहीं है। असल मुतालबात क्या हैं या वो क्या गुफ्तगू हुई, फिलहाल इस सिलसिले में एहतियात से काम लिया जा रहा है और तालिबान की मुज़ाकराती कमेटी भी इस सिलसिले में कुछ नहीं कह रही और तालिबान भी इस माह कोई गुफ्तगू नहीं कर रहे। हुकूमती कमेटी के साथ भी अभी तालिबान की इस 2 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी जो 5 रुकनी से शुरू हुई थी और अब 2 रुकनी रह गई है, उसकी मुलाकात कल मुतवक्के है और इस हवाले से वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ ने कहा है कि उन्हें इस जो बातचीत शुरू हुई है वो उनको पॉजिटिव लगती है। कमेटी बात कर रही है, कमेटी एक दूसरे से मिल रही है और कमेटी के जो हमारे अरकान हैं वो कौम को भी एतमाद में ले रहे हैं, मीडिया से भी वो रेगुलरली बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंटली बल्कि बात कर रहे हैं और मेरे ख्याल इन तमाम इश्यूज़ को वो डील कर रहे हैं। मुझे उसके अलावा और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ये जनाब नवाज शरीफ ने कहा था हफ्ते के रोज़ जब ये मुज़ाकराती टीम पहुंची थी। इसका मतलब ये है कि वज़ीर आज़म को ज़रूर मालूमात थी और इसी वजह से उनका ये एतमाद था कि मुज़ाकरात सही सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। कबायली इलाकों में इस सिलसिले में क्या तासुर है और वाकई क्या ये खुशगवानी या ये बात दुरुस्त है, इसके बारे में तो बात करेंगे। लेकिन आज का बहुत अहम वाक़या जो हुआ है वो पेशावर में हुआ है, दहशतगर्दी का एक बड़ा वाक़या, जब पेशावर के इलाके ईसा खान गढ़ी में उस घर के बाहर एक खुदकुश हमलावर ने अपने आप को धमाके से उड़ा लिया, जहां पर खवातीन ने मिलाद कर रही थी और दरस कुरान हो रहा था। बहुत ही
واقعہ ہے، اس میں 4 خواتین کی جان بھی چلی گئی ہے اور یہ اپنی نوعیت کا ایک بہت ہی سنگین واقعہ ہے۔ گزشتہ سب کراچی میں بھی اسی نوعیت کا واقعہ ہوا تھا جب ایک پیر کے آستانے پر حملہ کیا گیا تھا اور مسلح افراد نے اندر گھس کے وہاں فائرنگ کی تھی، جس کے نتیجے میں 9 افراد جس میں ایک بچی بھی شامل تھی جاں بحق ہو گئے تھے۔ دہشت گردی کے یہ بڑے اہم واقعات ہیں جو کہ پچھلے 48 گھنٹوں کے دوران سامنے آئے ہیں، لیکن اسی حوالے سے یہ بات اہمیت کی ہے کہ ان دونوں واقعات کی ذمہ داری طالبان نے قبول نہیں کی ہے۔ اب جاتے ہیں قبائلی علاقوں میں اور وہاں کوشش کرتے ہیں کہ اس حوالے سے جو مذاکرات ہو رہے ہیں تاثر کیا ہے اور اس سے کتنی امیدیں لگانی چاہیے۔ ہم جائیں گے اس وقت جنوبی وزیرستان کے ممبر قومی اسمبلی جناب محمد جمال الدین کے ساتھ، جو کہ جنوبی وزیرستان کی قومی اسمبلی میں نمائندگی کرتے ہیں۔ کیا مولانا صاحب آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے، کیا رد عمل ہے؟ جو پہلی بات چیت ہوئی ہے اس سلسلے میں، جو امیدیں اور جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس کے بارے میں آپ کی کیا معلومات ہے؟ میرے خیال میں طالبان چاہتے ہیں کہ کیونکہ طالبان کے لیے بھی یہی راستہ سب لوگ دیکھتے ہیں اور سب لوگ طالبان کے لیے بھی اس میں خیر دیکھتے ہیں اور حکومت کے لیے بھی اس میں خیر دیکھتے ہیں۔ میرے خیال میں اسے بڑھ کر خیر کی بات نہ طالبان کے لیے میری نظر میں آتے ہیں اور نہ حکومت کے لیے میرے نظر میں آتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ یہ مذاکرات تو ابھی شروع ہو گئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ بہرحال یہ پازیٹو چیز ہے، یہ بھی بتائیے گا کہ اس پورے ماحول کے اندر افغان طالبان کا کیا کردار ہے؟ کیونکہ شمالی وزیرستان میں تو ایک بڑی تعداد میں افغان طالبان بھی موجود ہیں اور وہ ایک بہت اہم رول ہے ان کا اس پورے معاملے کے اندر، کچھ اس کی اطلاع ہے؟ میرے خیال میں اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ یہ پاکستانی طالبان کی اپنی ہی کردار ہوں گے، افغانستان کی طالبان کا اس میں کوئی رول نہیں ہوگا۔ بہت بہت شکریہ محمد جمال الدین ہمارے ساتھ ہے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے مقدمے کا مستقبل۔ اس کا بڑا دار و مدار ان دلائل سے ہے جو آج بھی اس خصوصی عدالت میں دیے گئے، کل بھی دیے جائیں گے، جس میں جنرل پرویز مشرف کے وکیل نے کہا کہ کسی بھی صورت میں جنرل پرویز مشرف پر چیف آف آرمی اسٹاف کی حیثیت سے کیے جانے والے ایکشن پر اس سویلین عدالت میں مقدمہ نہیں چل سکتا۔ یہ ہر صورت میں معاملہ فوجی حکام کے سپرد کر دیا جائے اور وہ چاہیں تو اس معاملے کو فوجی عدالت میں لے کے جائیں۔ یہ وہ فورم نہیں ہے جہاں پر جنرل پرویز مشرف کا مقدمہ چلے۔ یہ بہت نازک معاملہ ہے، حساس معاملہ ہے اور جنرل پرویز مشرف کے مقدمے کا سارا دار و مدار اس فیصلے پر ہے جو اس حوالے سے خصوصی عدالت دے گی۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ سابق صدر اور سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف کا مقدمہ جو خصوصی عدالت میں چل رہا ہے، جس میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار آئین سے غداری کی شق لاگو کی گئی ہے، یعنی کہ آئین کی شق 6 کی خلاف ورزی کا معاملہ ہے اور پہلی بار پاکستان کی ہی تاریخ میں کسی سابق صدر اور سابق چیف آف آرمی اسٹاف پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ غداری کے مرتکب ہوئے ہیں۔ بہت ہی اہم، بہت ہی نازک معاملہ ہے۔ قوم اس معاملے میں تقسیم کا شکار ہے، عام پاکستانیوں میں اس بارے میں تقسیم ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، لیکن ایک بات پہ پاکستان کی قوم کی کثیر اکثریت یہ کہتی ہے، جیسے کہ حالیہ گیلا پول میں سامنے آیا کہ 86% پاکستانی سمجھتے ہیں کہ اگر یہ معاملہ بھی ہے تو اس کے تنہا ملزم سابق صدر جنرل پرویز مشرف نہیں ہے اور مقدمہ چلانا ہے تو ان تمام لوگوں پہ چلنا چاہیے جنہوں نے جنرل پرویز مشرف کی اس معاملے میں عملی طور پہ معاونت کی، چاہے وہ فوجی ہوں یا غیر فوجی سیاسی لوگ ہوں یا بیوروکریٹس ہے۔ اس حوالے سے جنرل پرویز مشرف کا مقدمہ خصوصی عدالت میں جہاں موجود ہے وہاں جنرل پرویز مشرف ابھی تک پیش نہیں ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ ان کا عارضہ ہے جس کی وجہ سے وہ آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ایڈمٹ ہے۔ اس حوالے سے اس عدالت میں ان کے خلاف رسمی کارروائی اس وقت تک شروع نہیں ہو سکتی جب تک جنرل پرویز مشرف اس عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوتے اور ان پر باضابطہ طور پہ فرد جرم عائد نہیں ہوتی۔ لیکن اس سے پہلے جنرل پرویز مشرف کی وکلاء کی ٹیم نے اس عدالت کی تشکیل کے حوالے سے، اس کی بینچ کے حوالے سے اور اس کے ججز کے حوالے سے بہت اہم سوالات اٹھائے ہیں اور جب تک ان سوالات کے جوابات نہیں ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے خلاف اس آئین سے غداری کے مقدمے کی باضابطہ کارروائی بھی شروع نہیں ہو سکتی۔ مگر ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے جسے کہ اینکر معاملہ کہا جا سکتا ہے، وہ معاملہ یہ ہے کہ سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے وکلاء کا کہنا ہے کہ جنرل پرویز مشرف پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے 3 نومبر 2007 کی ایمرجنسی سابق چیف آف آرمی اسٹاف کی حیثیت سے لگائی، یعنی کہ اس وقت وہ حاضر چیف آف آرمی اسٹاف تھے
اس لیے ان پر مقدمہ صرف اور صرف فوجی عدالت میں چل سکتا ہے، جیسا کہ کسی بھی فوجی پر ہوتا ہے۔ اگر وہ کوئی جرم کرتا ہے اور وہ فوج کا ملازم ہے تو اس پر مقدمہ فوج کی عدالت میں چلتا ہے۔ اس حوالے سے آرمی ایکٹ 1952 کی شق 94 بار بار سنائی گئی ہے، بتایا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سول نوعیت کے کسی جرم میں اگر فوجداری عدالت اور کورٹ مارشل دونوں کا اختیار لاگو ہوتا ہو تو یہ متعلقہ افسر پر منحصر ہوگا کہ وہ کس عدالت میں قانونی کارروائی شروع کرنا چاہتا ہے، اور اگر وہ افسر چاہتا ہے کہ کورٹ مارشل میں کارروائی ہو تو ملزم کو فوجی حراست میں رکھنے کے احکامات جاری کر دیے جائیں گے۔ اس حوالے سے بہت اہم دن تھا آج۔ اسی خصوصی عدالت میں جنرل پرویز مشرف کی جانب سے ان کے وکیل اور سابق وزیر قانون جناب ڈاکٹر خالد رانجھا نے آج پورا دن سرو کیا اور اس حوالے سے بھرپور دلائل دیے کہ جنرل پرویز مشرف پر مقدمہ صرف فوجی عدالت میں چلنا چاہیے، اور اس حوالے سے انہوں نے درخواست کی خصوصی عدالت سے کہ اس مقدمے کو فوجی عدالت میں بھیج دیا جائے اور اسے فوجی حکام کے سپرد کر دیا جائے۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے، اس پر جو فیصلہ آئے گا اس کا بڑا حد تک دار مدار ہوگا جنرل پرویز مشرف پر، اس خصوصی عدالت کے مقدمے پر۔ اس نازک معاملے پر ہم بات کریں گے اور اس کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے سابق وزیر قانون اور جنرل پرویز مشرف کے وکیل جناب ڈاکٹر خالد رانجھا کو۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ نے آج بہت دلائل دیے ہیں اور کل بھی آپ کے یہ دلائل جاری رہیں گے۔ بنیادی طور پہ آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف پر مقدمہ چلنا چاہیے مگر صرف اور صرف فوجی عدالت میں؟ جی، اس لیے کہ جب انہوں نے یہ جرم کیا، میں اس سے غرض نہیں کہ جرم بنتا ہے نہیں بنتا، جو اللیجڈ جرم ہے وہ ہوا اس وقت جب انہوں نے آرمی رینکس پہنے ہوئے تھے، اور جب بھی کوئی فوجی آدمی سول اوفینس کرتا ہے یونیفارم میں ادروائز تو اس کا مقدمہ صرف اور صرف ملٹری کورٹ میں چل سکتا ہے۔ اور جو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر غلطی سے کسی سول کورٹ میں بھیج دیا جائے تو سول کورٹ کا فرض ہے کہ وہ لکھے فوج کو کہ یہ بندہ آپ کا ہمارے پاس ہے، اس کے خلاف مقدمہ آیا ہے، آپ کی کیا رائے ہے کہ اس کا مقدمہ ہم چلائیں یا آپ چلاؤ گے، اور کم سے کم 15 دن انتظار کے بعد وہ کارروائی شروع کر سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس سلسلے میں آپ کے پاس آپ کیا فرمائیں گے کہ کیا ایسی مثال ہی نہیں ملتی کہ کسی فوجی نے اپنی سروس کے دوران کوئی ایکٹ کیا ہو، چاہے وہ فوج کے اندر کیا ہو یا فوج کے باہر کیا ہو، اور اس پر سول عدالت میں مقدمہ نہیں چلا ہو؟ کیا پاکستان کی تاریخ میں ایسی کوئی مثالیں نہیں ہیں ہمارے سامنے؟ بے شمار مثالیں ہیں جہاں پہ ایک فوجی ہے وہ کہیں قتل کر دیتا ہے، فوجی کہیں ڈیوٹی پہ ہے، اس پہ چارج لگ گیا، اس نے چوری کی ہے، تو اس کا انیشلی اگر پرچہ تھانے میں ہو بھی گیا ہے، چلان بھی پیش کر دیا گیا ہے، تو فوری طور پہ اس کیس کو ٹرانسفر کیا گیا ہے عام عدالت سے فوجی عدالت میں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا اس خصوصی عدالت کے یہ اختیار میں ہے کہ وہ اس مقدمے کو آپ کے دلائل کے بعد اگر وہ سمجھتی ہے کہ ان میں وزن ہے اور اس میں قانونی پوزیشن ہے کہ اس کو پھر فوجی عدالت میں منتقل کر دے یا فوجی حکام کے سپرد کر دے؟ فوجی حکام کے سپرد کرے گی، لیکن ان سے پہلے پوچھے گی کہ ہاں جی اس کیس میں کیا آپ کیس چلانا چاہتے ہیں؟ وہ اگر کہ ہم چاہتے ہیں تو پھر اس کو وہاں ٹرانسفر کر دیا جائے گا۔ اچھا یہ بھی فرمائیے گا کہ یہ جو آپ کے خیال میں اگر حکومت نے اس حوالے سے یہ فرد جرم عائد کی اور خصوصی عدالت تشکیل دی تو کیا یہ بھی بقول آپ کے غیر قانونی عمل ہے؟ یہ غیر قانونی عمل ہے، اور ہماری حکومت کو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ ایک فوجی ہے، اور آج ہم 3 نومبر 2007 میں کھڑے ہوئے ہیں، حکومت کو چاہیے تھا کہ اس کا کیس بھیجتے ملٹری کورٹ میں۔ ہوا کیا ہے کہ جو دفعہ 92 میں ایک تحفظ ہے کہ ٹائم بار مقدمہ ہو جاتا ہے، لیکن بددیانتی سے اس ریلیف کو مجھ سے چھیننے کے لیے اس کیس کو اسپیشل کورٹ بنا دی گئی ہے۔ اچھا راج صاحب، یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سابق فوجی افسران جن پر سول نوعیت کی مقدمات حالیہ سالوں میں ہم نے دیکھا کہ کرپشن کے الزامات لگے NLC کے حکام پر، ریلوے کے حکام پہ، لیکن یہ ان افسران پہ تھے جن کا تعلق فوج سے تھا یا فوجی تھے۔ ان میں سے بعض ایسے تھے جنہوں نے شاید ریٹائرڈ آرمی آفیسرز کی حیثیت سے بھی کیا، لیکن اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف نے وہ تمام کیسز جو ہیں وہ اپنے پاس بلا لیے، اور نیب بارہا اس بات کی شکایت کر چکی ہے کہ انہیں وہ تحقیقات بھی
آگے کرنے کی اس کے حوالے سے فوجی حکام جواب نہیں دیتے. تو اس حوالے سے یہ کیا ایک ڈومین بن گئی ہے فوج کی کہ وہ اپنے لوگوں کو سویلین؟ یہ دفعہ 7 اور دفعہ 8 ہے آرمی ایکٹ 1952 کی، جو یہ کہتی ہے کہ اگر فوجی ریٹائر بھی ہو جائے اور اگر اس نے اپنی سروس کے دوران کوئی ایسا جرم کیا ہو تو اس کو نوشنلی وہ دوبارہ بھرتی کرتے ہیں اور مقدمہ چلاتے ہیں تاکہ اس کو جو لمیٹیشن کا فائدہ وہ نہ مل سکے. تو یہ جو حالیہ سالوں میں ہم نے دیکھا کہ کچھ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر بھی ہو گئے تھے، لیکن سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل کیانی نے ان کو دوبارہ فوج کے اندر لیا. جو 4 جنرل تھے، جنرل مظفر وغیرہ، ان چاروں کے خلاف، اور جو کورٹ آف انکوائری دوبارہ شروع ہوئی ہے، جو کہتے ہیں ہمیں نہیں دیکھتے، پھر کورٹ آف انکوائری ہے آرمی خود کرتی ہے. اچھا، اس معاملے میں کہتے ہیں اسے وہ کورٹ آف انکوائری کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، اس معاملے میں جنرل پرویز مشرف کو پھر دوبارہ آرمی کی سروس میں لینا ہوگا قانون کے مطابق موجودہ فوجی سربراہ کو؟ نوشنلی، نوٹ ایکچولی. اس کو تھوڑا سمجھائیں. تصوراتی طور پہ ٹھیک. اچھا، اب آپ نے آج اس سلسلے میں دلائل تو دے دیے، ساری باتیں جو ابھی آپ کے تحت آپ نے کہی ہیں، اس میں مزید ابھی آپ کو کچھ کہنا ہے؟ کل آپ کے دلائل پھر ہوں گے اس معاملے میں. اس میں وہ تمام فیصلے سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کو پیش کروں گا جہاں عدالتوں نے سرزنش کی ہے اس بات کی کہ جو کئی دفعہ جو سول کورٹ ہے وہ کیس کو بھیجتی نہیں. ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کو ان پہ سرزنش کی ہے کہ آپ کا فرض ہے کہ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ فوجی آدمی ہے تو آپ کا فرض ہے اس کیس کو بھیجو ملٹری کورٹ کے پاس. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خالد رانجھا، جنرل پرویز مشرف اہم وکیل، اور سب سے اہم دلائل اور سب سے اہم نقطہ ہے جو کہ اس وقت خصوصی عدالت کے سامنے ہے، جس کے حوالے سے ڈاکٹر خالد رانجھا دلائل دے رہے ہیں، اور وہ یہ کہ سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے بارے میں بارہا یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے 3 نومبر 2007 کی ایمرجنسی کا اعلان چیف آف آرمی اسٹاف کی حیثیت سے کیا تھا، یعنی کہ اس وقت وہ فوج کے ملازم تھے. اس لیے تمام ایسے عمل یا الزامات جو ان پر فوجی حیثیت میں لگائے جا رہے ہیں، ان تمام الزامات کو فوجی عدالت میں ہی چلایا جا سکتا ہے، فوجی حکام کے ہی سپرد کرنا ضروری ہوگا. اور اس حوالے سے ڈاکٹر خالد رانجھا کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ سرزنش ہوتی ہے اگر فوجی حکام کے حوالے سے مقدمہ سویلین عدالت میں چلے اور سول عدالت کے سپرد کر دیا جائے. انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں مزید دلائل وہ دیں گے، اور یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس کا بہت زیادہ تعلق ہے جنرل پرویز مشرف کے مقدمے کے حوالے سے. وہ نازک مقدمہ جس میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار سابق چیف آف آرمی اسٹاف اور سابق صدر پاکستان پر غداری کا الزام لگایا گیا ہے، اور اس مقدمے کو چلانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. مگر یہ ایک بہت ہی اہم اور نازک موڑ ہے. دیکھنا یہ ہے کہ خصوصی عدالت اس سلسلے میں کیا فیصلہ کرتی ہے. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے کراچی میں آپریشن جاری ہے، مگر مستند شکایات آ رہی ہیں کہ پولیس کئی موقعوں پر زیادتی کر رہی ہے، دھونس دھمکی دے رہی ہے اور پیسے بھی بٹور رہی ہے. تمام پولیس ایسے نہیں کر رہی، لیکن پولیس کو ان کالی بھیڑوں پہ ضرور نگاہ رکھنی ہوگی، اور یہ الزامات یقینی طور پہ مستند ہیں جو بارہا سامنے آ رہے ہیں. اس حوالے سے MQM نے بھی ایک کیمپین شروع کی ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. تقریباً 5 ماہ ہو گئے ہیں کراچی آپریشن شروع ہوا. 4 ستمبر کو وزیر اعظم جناب نواز شریف نے اور وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت نے مل کے کراچی کو دہشت گردوں، جرائم پیشہ، بھتہ خوروں سے نجات دلانے کے لیے اس آپریشن کا اجرا کیا. پہلی بار رینجرز اور پولیس نے مشترکہ اور کوارڈینیٹڈ کارروائی کی. انٹیلیجنس ایجنسیز ان کے ساتھ ملی. اس کارروائی کے نتیجے میں مجموعی طور پہ کراچی کی صورتحال میں بہتری ضرور آئی ہے، لیکن بہرحال اس حوالے سے شکایات بھی موجود ہیں اور بہت سے مسائل موجود ہیں. دہشت گردوں کے حوالے سے کارروائی ضرور ہوئی ہے اور اس کے نتائج بھی آئے ہیں، مگر دہشت گردوں نے بھی کارروائیاں کی ہیں جس کے نتیجے میں پچھلے 5 ماہ کے دوران کراچی میں تقریباً 100 پولیس اور رینجرز کے اہلکاروں کی جانیں جا چکی ہیں. بہت ہی نازک اور خطرناک صورتحال ہے. پولیس اور رینجرز مشکل صورتحال میں مقابلہ کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے کراچی کی صورتحال میں بہتری تو آئی ہے، لیکن اب بھی ایسا لگتا ہے کہ بڑی حد تک خطرہ موجود ہے. اس آپریشن کے اس مرحلے میں اب ایک نئی صورتحال سامنے آئی ہے جس کے نتیجے میں شکایات سامنے آ رہی ہیں، جس میں کہا جا رہا ہے کہ پولیس کے کچھ اہلکار ضرور ایسے ہیں
जिन्होंने लोगों को गिरफ्तार किया है, उन्हें धौंस धमकी दी है और उसके बाद रकम वसूल करने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया है। मशकूक लोगों को या शक की बुनियाद पर लोगों को गिरफ्तार करना, उन्हें धमकी देना और उन्हें छोड़ देना यकीनी तौर पर एक ऐसा अमल है जो किसी सूरत से भी पुलिस की क़यादत के लिए, सिंध हुकूमत के लिए और खुद वफाकी हुकूमत के लिए काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। इस ऑपरेशन के हवाले से बात भी बहुत अहम है कि इस पर कोई आज़ाद नजरसानी की या निगरानी का कोई फोरम मौजूद नहीं है। पुलिस की और रेंजर्स की जो कार्रवाइयाँ होती हैं उसे इंडिपेंडेंटली फिलहाल किसी सूरत से उसको चेक नहीं किया जा सकता, लेकिन रेंजर्स के हवाले से तो शिकायत नहीं आई हैं, पुलिस के हवाले से ये शिकायत सामने आई हैं और इसमें मुस्तरद शिकायत भी लग रही हैं। ये सूरत हाल थोड़ी सी पेचीदा होती नजर आ रही है क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस में पुलिस को और कानून नाफिज करने वाले को बेपनाह इख्तियारात दिए गए हैं और अगर इन इख्तियारात का या किसी जगह पे भी, किसी एक जगह पे भी बेजा इस्तेमाल हुआ तो यकीनी तौर पे ये जुल्म होगा। इसीलिए तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस की मुखालफत करने वाली सियासी जमातों के हाथ भी मजबूत होते हैं और उनकी इखलाकी क़ुव्वत में भी इजाफा होता है अगर इस ऑर्डिनेंस के हवाले से वो इसमें तरमीम की बात करते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कराची पुलिस की, सिंध पुलिस की क़यादत की कि वो इन शिकायत का नोटिस ले, चाहे वो MQM की जानिब से आए या किसी आज़ाद इदारे की जानिब से आए। आज ही ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जोर दे के कहा है कि इन शिकायत का नोटिस लेना चाहिए। HRCP ने कहा है कि उसके पास भी इस हवाले से इत्तलात आ रही हैं कि कराची ऑपरेशन में ज्यादतियां हुई हैं। उसके बारे में मजीद मालूमात लेते हैं और इसकी दावत दी है। हमारे साथ मौजूद है हमारे मारूफ प्रोग्राम जियो के मुमताज प्रोग्राम FIR के होस्ट जनाब फहीम सिद्दीकी से। बहुत बहुत शुक्रिया फहीम सिद्दीकी साहब। ये बताइएगा कि कितनी सदाकत है? खबरें तो बहुत आ रही हैं कि कई मकामात पे कई पुलिस एहलकार जो है वो इस अमल में मसरूफ है कि जिसके जरिए लोगों को धौंस धमकी दी गई है, शक की बुनियाद पे गिरफ्तार किया गया है और बाद में रकम लेके छोड़ दिया गया है। आपके पास कुछ इस सिलसिले में ठोस मालूमात हैं? और देखिए, कराची पुलिस की नेचर तो नहीं बदली, चाहे ऑपरेशन हो या ना हो, और वो मुसलसल हमें इस तरह की रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि कराची पुलिस जो है वो ऑपरेशन के दौरान उन्होंने इस ऑपरेशन को अपने लिए एक यूं समझ लीजिए कि आमदनी का जरिया बना लिया। वो मुसलसल जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो लोगों को उठाते हैं और उसके बाद जो है उन्हें जो है कराची ऑपरेशन के मुख्तलिफ उसमें वो कहते हैं कि हम तुम्हें टारगेट किलर के तौर पर शो कर देंगे, हम तुम्हें जो है तालिबान के उसमें शो कर देंगे, हम तुम्हें फला चीज में शो कर देंगे, और उसके बाद जो लोगों को जो है उनको रिहा करने के लिए जो खास तौर पर उनसे भारी रकम तलब की जाती हैं, वो वसूल की जाती हैं। करोड़ों रुपए जो है वो इस शहर में जो है सिर्फ पुलिस जो है वो वसूल कर रही है, इसमें कोई वो नहीं है। अगर हम कराची ऑपरेशन की फिगर्स को सिर्फ देखें तो हमें नजर आता है कि कराची ऑपरेशन में पिछले सितंबर से लेकर अब तक अगर 13,000 छापामार कार्रवाइयां हुई हैं और उसमें 16,000 लोग गिरफ्तार हुए हैं, तो इस सारा या तो नंबर गेम है या फिर यह है कि इसमें से अगर सिर्फ 9,000 जो है वो जेल गए, तो क्या कराची की जेलों में जिस वक्त ऑपरेशन शुरू हुआ था तो क्या उसमें जाले लगे हुए थे, क्या वो खाली पड़ी हुई थी? कराची की जेलों में सिर्फ 7,000 की गुंजाइश है और ये 9,000 जेलों में भेजने की बात करते हैं, तो ये सारा नंबर गेम है या फिर यह है कि उन लोगों को जो है बाकायदा इन्होंने रिश्वतें लेकर छोड़ा है और इसे एक जरिया बनाया है। ये बताइएगा फहीम कि जो पुलिस की जो टॉप लीडरशिप है उनके उनमें से अक्सरियत के बारे में यही तासुर है कि ये एक ईमानदार और प्रोफेशनल ऑफिसर्स हैं। अगर नीचे ये सब इस किस्म की खबरें आ रही हैं, शिकायत आ रही है, तो इस सीनियर और टॉप लीडरशिप का क्या रद्द अमल है? देखिए, ईमानदारी की शोहरत रखने वाले जो अफसरान हैं, यकीनन उनमें सबसे पहले तो शाहिद हयात साहब का ही नाम है कि जिनकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं कर सकता। लेकिन वो एक निहायत ईमानदार ऑफिसर हैं और हमें यह भी नजर आता है कि आजकल जो है वो अपने घोड़ों की बजाय कराची के ऊपर जो तवज्जो दे रहे हैं। लेकिन बात यह है कि अच्छी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उनके नीचे जो अफसरान हैं यकीनन वो जो है इन सारे खेल में शामिल हैं और उनके लिए जो मैनेजर का एक काम होता है कि वो इसको सारे सूरत हाल को मैनेज करे, उसकी हमें यकीनन कमी नजर आती है। अगर ऐसा होता तो यकीनन ये सिर्फ जो अभी वाकया हुआ फहद वाला, उसमें हमें यह नजर नहीं आता कि जो है एहलकारों को बाकायदा मुअत्तल भी किया जाता और इंक्वायरी भी होती। माजी में भी इस तरह की चीजें हमें नजर आ रही होती हैं क्योंकि ये चीजें कंटिन्यू रिपोर्ट्स हो रही हैं, मीडिया में भी रिपोर्ट्स हो रही हैं कि ऑपरेशन का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो इन चीजों को बाकायदा देखने की जरूरत है, आला पुलिस अफसरान की जानिब से इसको सीरियस लेने की जरूरत है और जो नीचे का अमला है उसको जो है उन्हें कंट्रोल करना होता है कि वो इस चीज को अपने लिए आमदनी का जरिया ना बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया फहीम सिद्दीकी। हमारे साथ एक कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं दहशतगर्दी के वाकयात। बलोच रिपब्लिकन आर्मी ने हालिया वाकयात की जिम्मेदारी कबूल की है। कल पंजाब जाने वाली गैस पाइपलाइंस को धमाके से उड़ा दिया गया। बलूचिस्तान से बाहर तशद्दुद के ये बड़े वाकयात, दहशतगर्दी के इन वाकयात और BRA की कबूलियत, इसके बारे में बात करते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک۔ ایک بار پھر بلوچ قوم پرست گروہ بلوچ ریپبلکن آرمی نے ذمہ داری قبول کی۔ کل رحیم یار خان کے قریب 3 بڑی گیس پائپ لائنز کو دھماکے سے اڑایا گیا۔ اس حادثے کے نتیجے میں ایک قریبی گاؤں میں بھی آگ لگ گئی جس میں ایک بچی بھی جاں بحق ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد پنجاب میں گیس کی سپلائی بری طرح سے متاثر ہوئی اور تقریباً آدھی رہ گئی۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں اس واقعے کے بعد گیس کی شدید کمی کی بات بھی سامنے آئی۔ دوسری جانب بلوچ ریپبلکن آرمی نے اس کی ذمہ داری قبول کی۔ اس سے پہلے 2 بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ ایک واقعہ راجن پور میں ہوا تھا جب ایک مسافر گاڑی کو دھماکے سے اڑایا گیا تھا، 3 افراد اس میں جاں بحق ہوئے تھے۔ یہ گزشتہ مہینے کا واقعہ ہے۔ اس کی ذمہ داری بھی بلوچ ریپبلکن آرمی نے قبول کی تھی اور اب سے چند روز قبل کراچی کے قریب دھابے جی کے پاس مسافر ٹرین شالیمار مسافر ٹرین پر ایک دھماکہ ہوا تھا اس ریلوے ٹریک پر جہاں سے یہ گاڑی گزر رہی تھی۔ اس کے نتیجے میں بھی ایک ہلاکت ہوئی تھی اور کئی لوگ اس واقعے میں زخمی ہوئے تھے۔ مختلف واقعات ہیں جو پچھلے کئی ہفتوں کے دوران دیکھنے میں آئے ہیں۔ پچھلے چند ہفتے میں ہونے والے واقعات میں 2 ریلوے ٹریکس پر 2 مسافر گاڑیوں پر حملے کیے گئے ہیں۔ دونوں مسافر گاڑیاں یا تو پنجاب میں پہنچ چکی تھی یا پنجاب جا رہی تھی، اور تیسرا حملہ کل رحیم یار خان میں ہوا جس میں گیس پائپ لائنز کو اڑایا گیا۔ ان تمام واقعات کی ذمہ داری براہ راست بلوچ ریپبلکن آرمی نے قبول کی۔ اس سے پہلے بھی مختلف ایسے واقعات جس میں بلوچستان میں اہم اداروں کو یا اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہو، ایف سی کو نشانہ بنایا گیا ہو، BRA اس کی ذمہ داری قبول کرتی ہے۔ اہمیت کی بات یہ ہے کہ اب یہ واقعات بلوچستان سے نکل کے جنوبی پنجاب میں ہو رہے ہیں یا ایسے علاقوں میں ہو رہے ہیں جن کا بلوچستان سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ اس پورے معاملے پر بات کرتے ہیں اور اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے اور بلوچستان کی موجودہ صورتحال کیا ہے۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے بلوچستان کے سابق انسپیکٹر جنرل پولیس اور سابق DGFIA جناب ملک محمد اقبال نے۔ بہت بہت شکریہ ملک صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ اب یہ واقعات بلوچستان میں نہیں ہو رہے اور جنوبی پنجاب میں واقع ہو گئے 2 بڑے دہشت گردی کا واقعہ، ایک دھابے جی میں واقعہ ہوا، کل رحیم یار خان میں گیس پائپ لائنز اڑا دی گئی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ حملہ آور اب جنوبی پنجاب وغیرہ کا رخ کر رہے ہیں، کیا بلوچستان میں ان کے لیے ایکٹیویٹی مشکل ہو گئی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ بھی آپ کی بات درست ہو سکتی ہے کہ وہاں پر ان کے لیے حالات جو ہیں وہ تھوڑے مشکل ہو گئے ہوں، جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہوں کہ ان کو بلوچستان کے بجائے دیگر علاقوں کو اپنا نشانہ بنانا چاہیے۔ لیکن میرے نزدیک سب بڑی اہم بات یہ ہے کہ وہ اب بلوچستان سے نکل کر دوسرے صوبے جو ہیں سندھ اور پنجاب کے اندر بھی اپنی جو کاروائیاں ہیں ان کو بڑھا رہے ہیں، تاکہ وہ جو ان کا اپنا ایشو ہے جس کو آج تک ایک لوکل ایشو سمجھا جاتا تھا بلوچستان کی حد تک، اس کو وہ نیشنل سطح پر لے جانا چاہتے ہیں کہ یہ ایک قومی مسئلہ ہے اور اس میں وہ پنجاب اور سندھ کو بھی انوالو کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی ایک تو ان کی پروفائل میں اضافہ ہو کہ، اور وہ دوسرا وہ بتائیں کہ ہماری کیپیبلٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور ہم بہت زیادہ خدا نخواستہ دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ مگر ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ بلوچستان کی جو مجموعی سیاسی صورتحال پہ اس پہ کس حد تک اثر انداز ہوئی ہے؟ بلوچستان میں جو آج حکومت ہے یہ بلوچ قوم پرست حکومت ہے اور ایک شفاف انتخابات کے بعد یہ حکومت بنی ہے اور یہ ان کی آواز سے آواز ملانے والی حکومت ہے، تو اس کے اثرات کیا ہو رہے ہیں بلوچستان کی مجموعی سیاسی صورتحال پہ؟ جی، یہ آپ کی بات بالکل بجا ہے، کیونکہ جب سے موجودہ حکومت آئی ہے تو انہوں نے ببانگ دہل بڑی ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دیا ہے کہ وہ جو بلوچستان کے مسائل ہیں ان کو حل کرنا چاہتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہاں پر جو یہ اس قسم کی تنظیمیں ہیں یا وہاں پر جو لوگ جن میں خاص طور پہ برہمداخ بگٹی اور حربیار مری اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ بات چیت کرنے پر آمادہ ہیں، اور وہ یہ ان کو کلیئر میسج دے رہے ہیں کہ وہ آئیں ہمارے پاس بیٹھیں اور ہم ان کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، اور جو باہمی اختلافات ہیں ان کو بندوق کی بجائے بات چیت کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ تو عمومی طور پر میرے خیال میں اس بات کو وہاں پہ بڑا اچھا ایک میسج گیا ہے، اور ان کی جو سیاسی قوت اور جو حربی قوت ہے اس کے اندر بتدریج
کمی آ رہی ہے اور میرے خیال میں آنے والے دنوں میں کے اندر مزید کمی آئے گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ ملک محمد اقبال سابق آئی جی بلوچستان کی موجودہ سیاسی صورتحال اور واقعات کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، جس میں ایک بار پھر بلوچستان سے پنجاب آنے والی گیس پائپ لائنز کو نشانہ بنایا گیا ہے. پچھلے 10 سال میں ایسا 208 بار ہو چکا ہے. یہ ایک تقریباً معمول کا عمل ہے پچھلی ایک دہائی سے کہ بلوچ قوم پرست ان گیس پائپ لائنز کو نشانہ بناتے ہیں جو کہ بلوچستان سے پنجاب جا رہی ہوں یا ملک کے دوسرے صوبوں میں. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ہم ذکر کریں گے کرکٹ کا. کرکٹ میں ایک بار پھر نئی طوفانی صورتحال ہے. ذکا اشرف پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ایک بار پھر فارغ کر دیے گئے ہیں اور ایک بار پھر جناب نجم سیٹھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں، لیکن بہت دیر کی مہرباں آتے آتے پاکستان کو نقصان ہو چکا ہے. بگ 3 معاملے میں پاکستان کو ہزیمت کا بھی سامنا کرنا پڑا اور پاکستان کی کرکٹ کو بھی نقصان ہوا. اگر یہ فیصلہ جلد ہو جاتا تو شاید پاکستان اس نقصان سے بچ جاتا. اس کے بارے میں بات کریں گے کمرشل بریک کے بعد. پاکستان کرکٹ بورڈ یعنی پی سی بی میں آج ایک بار پھر تختہ الٹا گیا اور یہ ایک معمول کا عمل بن گیا ہے. پچھلے 6 سالوں میں قیادت آتی ہے، اسے گھر بھیج دیا جاتا ہے یا عدالتی فیصلے کے نتیجے میں گھر چلی جاتی ہے. دوسری قیادت آتی ہے، اسے گھر بھیج دیا جاتا ہے اور آج بھی یہ ہوا. آج پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین سابق چیئرمین ہو گئے یعنی ذکا اشرف. چند دنوں تک بادشاہی انہوں نے کی، خوب فیصلے کیے، تعیناتیاں کی اور آج وزیر اعظم پاکستان جناب نواز شریف جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں، انہوں نے تیزی سے جناب ذکا اشرف کو گھر بھیج دیا اور ایک بار پھر جناب نجم سیٹھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہو گئے. جناب نجم سیٹھی نے آتے ہی اعلان کیا کہ اب یہ انتظام جو ہے یہ جز وقتی نہیں بلکہ کل وقتی پرماننٹ انتظام ہے اور اب وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو نیا آئین بھی دیں گے اور اس کی سمت کا بھی تعین کریں گے. اس دوران پاکستان کرکٹ بورڈ میں جو تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں پچھلے 6 سے 7 مہینے کے دوران، اس سے پاکستان کی کرکٹ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے. حالیہ دنوں میں پچھلے چند دنوں کے دوران پاکستان کو شدید سختی کا سامنا کرنا پڑا جب پاکستان کرکٹ بورڈ نے بگ 3 یعنی کہ ابھرتے ہوئے بگ 3 انگلینڈ، آسٹریلیا اور بھارت کی مخالفت کی. یہ تینوں ممالک نے فیصلہ کیا تھا کہ اب وہ آئی سی سی کے انتظامی اور مالی امور پر ان کے پاس فیصلے کا حق ہوگا. پاکستان 3 ملکوں کے ساتھ اس کے خلاف ہوا. پاکستان کو بتایا گیا تھا کہ شاید یہ معاملہ اس کے لیے، اس کی کرکٹ کے لیے، اس کے مستقبل کے لیے بہتر نہ ہو اور یہ مناسب ہوگا کہ پاکستان اس موو کی مخالفت نہ کرے. مگر پاکستان، سری لنکا اور جنوبی افریقہ کے ساتھ مل کے پاکستان نے یہ سمجھا کہ یہ 3 ممالک اس بات کو ناممکن بنا دیں گے کہ بگ 3 یعنی کہ بھارت، آسٹریلیا اور انگلینڈ اپنی اجارہ داری قائم کر سکے. لیکن بہرحال پاکستان کہتا رہا کہ اس نے اصول کے موقف پہ اس کی مخالفت کر رہا ہے اور اسی دوران جنوبی افریقہ اس گروہ سے کھسک کے بگ 3 کے ساتھ جا ملا اور اس کے نتیجے میں پاکستان کرکٹ کی دنیا میں تنہائی کا شکار ہو گیا. یعنی پاکستان کرکٹ بورڈ آئی سی سی کی نظر میں ایک وہ ملک ہو گیا جس کو کہ اب اہمیت نہیں دی جا سکتی کیونکہ اس نے اس موو کی مخالفت کی تھی. اس کی بڑی وجہ بتایا یہ گیا ہے کہ سابق چیئرمین ذکا اشرف مسلسل وزیر اعظم پاکستان یعنی کرکٹ کے سرپرست اعلیٰ سے وقت مانگتے رہے تاکہ اس حوالے سے فیصلہ کیا جا سکے اور اسے آئی سی سی کو کمیونیکیٹ کیا جا سکے. لیکن باوجود مسلسل کوششوں کے انہیں وزیر اعظم نے وقت نہیں دیا. وقت کیسے ملتا کیونکہ جناب ذکا اشرف کو سبکدوشی کا فیصلہ وہ کر چکے تھے. لیکن اسی دوران پاکستان پر یہ خبر بجلی بن کے گری کہ وہ تنہا ہو گیا ہے، جنوبی افریقہ بگ 3 کے ساتھ مل گیا ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان کے کرکٹ کے مستقبل پر مزید سائے منڈلانے لگے. یہ ایک حادثہ ہی تھا لیکن کیا پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین اس کے ذمہ دار تھے کہ ان کو کیوں نہیں بتایا گیا کہ سلسلے میں کیا پالیسی لینی ہے؟ لیکن یہ حادثہ ہے اور اسے حادثہ ہی قرار دی پاکستان کرکٹ بورڈ کے ایک بار پھر بنے ہوئے چیئرمین جناب نجم سیٹھی نے جب آج انہوں نے میڈیا سے بات کی. یہ جو اس وقت پاکستان آئسولیٹ ہو چکا ہے بالکل انٹرنیشنل کرکٹ میں اور ابھی جو حادثہ ہوا ہے جس میں اب ہم ایک مائنورٹی آف 2 میں رہ گئے ہیں اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑا ایک مرحلہ تھا جو کہ بدقسمتی سے ہمارے بورڈ نے اس کو ہینڈل ٹھیک نہیں کیا اور اب جا کے اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا آگے جا کے کہ اب ہم کیسے اپنا جو پریس ہے اور اپنا جو رول ہے اس کو کیسے انہانس کریں گے. آگے چل کے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیسے ہم اپنی عزت کو بحال کریں، کیسے اس معاملے کو ٹھیک کریں. عجب کہانی ہے اس ملک میں. فیصلہ ابھی ہوا ہے 2-4 دن پہلے اور
اس میں فیصلہ یہ کیا گیا کہ ہم پاکستان بگ 3 کی مخالفت کرے گا اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ حادثہ ہو گیا اور اپنی پریسٹیج کو بحال کرنا ہوگا. اس پورے معاملے پر پاکستان کرکٹ کی سربراہی کے انداز میں جو مدنظر دیکھنے میں آ رہا ہے اس پر بات کرتے ہیں, اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب احسان مانی کو, جو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل یعنی ICC کے سابق صدر بھی رہ چکے ہیں. بہت بہت شکریہ احسان مانی صاحب. آپ فرمائیے گا کہ کیا واقعی یہ اتنا اہم معاملہ تھا کہ پاکستان کسی صورت میں بگ 3 سے الگ رہتا, اس کی مخالفت کرتا؟ یہ کیا واقعی اتنے یہ عزت کا معاملہ تھا پاکستان کی؟ دیکھیں, اس میں کافی پرنسپلز کے معاملے انوالوڈ ہیں. ایک تو ان ایکول شیئرنگ آف ریونیوز. یہ جو انڈیا کا کہنا ہے کہ وہاں سے 80% پیسہ آتا ہے, اس کے لیے ان کو زیادہ ملنا چاہیے, یہ بالکل غلط ہے. آج تک میں نے کوئی کاغذ نہیں دیکھا, کوئی ڈاکیومنٹ نہیں دیکھا, کوئی انالیسس نہیں دیکھی جس میں یہ 80% کا نمبر ثبوت, اس کے لیے کوئی ثبوت تھی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پیسہ BCCI کا نہیں ہے, نہ ان کا حق بنتا ہے اس پر. یہ پیسہ آتا ہے انڈین براڈ کاسٹر سے, جو کرکٹ کو استعمال کرتے ہیں اپنے چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے اور ایڈورٹائزرز کھینچنے کے لیے اور سبسکرائبرز بڑھانے کے لیے. اس سے BCCI کا کیا تعلق ہے؟ تو اور اس کے دوسری جو پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ان نے ایگزیکٹو کمیٹی بنائی ہے اور جو دوسری 2 کمیٹیز ہیں اس پر پرماننٹ ممبرز بنا دیے ہیں ان نے, انگلینڈ کے, آسٹریلیا کے اور انڈیا کے. ان تینوں کے پاس ایفیکٹولی ویٹو پار ہوگا اب سے. اس سے ورلڈ کرکٹ کو نقصان پہنچے گا, اور ایک دفعہ یہ جون میں اگر یہ پاس ہو گیا تو اس کے بعد اس کو چینج کرنا بڑا مشکل ہوگا, کیونکہ پھر 8 ممبرز کا ووٹ چاہیے ہوگا یہ چینج کرنے کے لیے. وہ میں سمجھتا ہوں کبھی نہیں کر سکیں گے یہ باقی ملک. اسی طرح جس طرح ان لوگوں نے پیسہ کاٹا ہے ایسوسیٹ اور افیلیٹ ممبر کنٹریز کا, اور وہ کوئی 300 ملین ان لوگوں نے آپس میں بانٹ دیے ان 3 ملکوں نے, یہ بالکل غلط بات ہے. تو پرنسپلز بہت ہیں جس کی وجہ سے PCB کو اپوز کرنا چاہیے تھا, مگر جو PCB نے کمزوری کی اس میں, یا مس کیلکولیشن کی, یا اپنا اسٹریٹجی ورک آؤٹ نہیں کی, کہ ان نے اپنے کو کور نہیں کیا. ان نے ان دوسرے 2 ملکوں کے ساتھ MOU کا سائن کر کے جاتے جو لیگلی بائنڈنگ فارم میں ہوتا, تو یہ اتحاد نہیں ہوتا. پاکستان کی تو کرکٹ بورڈ کے تو مسائل اتنے زیادہ ہیں, یا ایک جو سربراہ تھے اس سے پہلے جن کے ذمے یہ سارا کام آیا, وہ چند دنوں کے لیے تھے, مگر وہ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کی حیثیت سے پوری طور پہ اپنے آپ کو اپلائی بھی کر رہے تھے. یہ کئی مہینوں سے چل رہا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی لیڈرشپ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ فلوئڈ نظر آتی ہے. اس نے کتنا نقصان پہنچایا اس پوری صورتحال نے پاکستان کی انٹرنیشنل کرکٹ کے اسٹیچر کو؟ اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. کرکٹنگ لیول پر پلیئرز کو نہیں پتا کہ بورڈ کی پالیسیز کیا ہیں, کوچز کا مسئلہ ہے, مینیجرز کا مسئلہ ہے. اوبیسلی ان سب چیزوں سے پلیئرز پر اثر پڑتا ہے. ان کو اپنی پوزیشنز کی انسرٹنٹی رہتی ہے. اگر سلیکٹر ان کو نہیں پتا کون ہے تو ان کو یہ بھی شیورٹی نہیں ہوتی کہ ہم ہی رہوں گے ٹیم میں, یہی ہم ہی ٹیم ہے جو سلیکٹرز چاہتے ہیں. تو ایک تو وہ بڑا برا اثر ہے. دوسرا, اب زکا صاحب 2 دفعہ چیئرمین رہ کے فارغ ہو گئے, نجم سیٹھی صاحب 1 دفعہ رہے, اب دوبارہ آئے ہیں. تو اب جو سب سے بڑی ضروری بات ہے کہ ایک تھوڑا سیٹل ڈاؤن ہو, ایک ٹائم ہو اب بورڈ کے پاس, جو کوئی بھی بورڈ چلا رہا ہو, کہ اس میں اب یہ پریشرز نہ ہو کہ ہماری جگہ پکی ہے یا نہیں. اب وہ کرکٹ ایشوز کو ڈیل کریں. اب آپ دیکھیں کہ جنوری کی شروع میں نجم صاحب گئے تھے دبئی میٹنگ کے لیے. ان کو پہلی دفعہ پتہ چلا کہ یہ پیپر نکل رہا ہے, اس سے پہلے کسی ممبر کو نہیں پتا تھا. ان کے آنے کے بعد, پاکستان آنے کے بعد کچھ چند دن بعد ان کو کورٹ نے ریموو کر کے زکا صاحب کو واپس ڈال دیا. زکا صاحب ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ پر گئے سنگاپور میں, ابھی وہ پہنچے ہی نہیں ہیں واپس, بس قدم ہی رکھا ہے پاکستان میں تو ان کو ہٹایا گیا ہے. تو اس سے اوبیسلی بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے پاکستان کرکٹ کو. اب پاکستان کو کرکٹ کو ایک سٹیبلٹی چاہیے. اب ان لوگوں کو اگر اپوائنٹ کیا تو ان کو اتنا ٹائم رہنے دیں کہ یہ جو مسئلے ہیں ان کو حل کریں, ڈیل کریں اور آگے بڑھیں. اور ان لوگوں کی مینڈیٹ بالکل صاف اور کلیئر ہونی چاہیے کہ اس میں کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں ہو کہ یہ بس تھوڑے سے دنوں کے لیے آئے ہیں,
جو بھی ٹائم ہے ان کا وہ پورا کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ جناب احسان مانی، سابق صدر انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل ICC ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.